बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी पेशी हुई है और बड़ी समाअत हुई है। पेशी भी बड़ी होनी थी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा आज पेश नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में, और उनके पेश ना होने के पीछे जो अवामिल हैं वो अवामिल ये हैं कि कल उनकी कानूनी माहिरीन से एक मीटिंग हुई और उनको मशवरा दिया गया कि आपको पेश होने की ज़रूरत नहीं है। एक आप आइनी इदारे के सरबराह हैं और आपका जो अपना जो ओहदा है वो मतलब खुद जो है वो एक जज की हैसियत रखता है। तो इससे पहले सुल्तान राजा साहब पेश होते रहे अदलिया में, 3 से 4 दफ़ा वो पेश हुए हैं पर आज वो पेश नहीं हुए। और समाअत थी CCPO लाहौर जो हैं ग़ुलाम महमूद डोगर साहब, उनकी तबादले के हवाले से। और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट आप पेश करें, पर वो आज नहीं आए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनसे पूछा कि बताइए ज़बानी कलामी किस तरीके से जो है वो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब को जो है वो ओहदे से जो है हटा दिया गया। और पंजाब में ऐसा महसूस हो रहा है कि निगरां हुकूमत आधे पंजाब की तकर्रुरी और तबादले जो है वो कर चुकी है, जबकि निगरां हुकूमत का काम ये है कि जब कोई बहुत ज़रूरी तकर्रुर या तबादला हो तो वो इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से जो है उनको करना होता है। पर यहाँ तो पंजाब में जो है वो इलेक्शन से कबल जो है वो तकर्रुरियों और तबादले मनपसंद लोगों के जो है वो जारी थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने ग़ुलाम महमूद डोगर के तबादले का जो नोटिफिकेशन था, जो अहकामात थे, उसको उड़ा के रख दिया है और ग़ुलाम महमूद डोगर को जो है वो CCPO लाहौर के ओहदे पे जो है वो बहाल कर दिया है। ग़ुलाम महमूद डोगर साहब को CCPO लाहौर के ओहदे पे बहाल करना जो आज का फ़ैसला है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो मायूसी हुई है वो हुई है PDM को, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोशिश थी कि लाहौर में CCPO वो हो जो उनका लगाया हुआ हो, उनके अहकामात मानने वाला हो, और IG पंजाब के हवाले से जिस तरीके से वो चलते हैं। तो लाहौर में आज जो है ये PDM को मायूसी का सामना जो है वो करना पड़ा है। इसी समाअत के दौरान जो है आज जो एक और कल मामला वहाँ ज़ेर बहस आया था 90 दिन में इलेक्शन के हवाले से पंजाब और KPK के, तो उस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा है कि जी आपकी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है, हमने इसे चीफ जस्टिस साहब को भेज दिया है, अब ये उनका इख्तियार है खुद नोटिस, और उसके बाद जो है वो बेंच बनाए और इस पर समाअत हो या समाअत ना हो, ये चीफ जस्टिस का जो है वो अब इख्तियार है और हमारे सामने आपकी दरख्वास्त नहीं है। आज का जो मामला है, आज की जो समाअत है वो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब CCPO लाहौर के हवाले से थी, और यहाँ पे CCPO लाहौर को आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनके ओहदे पे बहाल कर दिया है। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज पेश नहीं हुए। कल उनसे भी इंतखाबात के हवाले से जो है वो सवाल किया गया, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो काम है इलेक्शन कमीशन के करने के, जो इलेक्शन कमीशन को काम करने चाहिए इलेक्शन कमीशन वो नहीं कर रहा, और जो नहीं करने चाहिए वो काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब वो जो काम करने के हैं, जो नहीं कर रहा, वो तो इलेक्शन करवाने के हैं जो करवा नहीं रहे। अब वो कौन से काम है कि जो नहीं करने के हैं और कर रहे हैं? तो वो काम है कि इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, इंतखाबात तो नहीं करवा रहे हैं, पर्चे करवा रहे हैं। कहीं मुंशी कहने पे पर्चे करवा रहे हैं, कहीं चपरासी कहने पे पर्चे कटवा रहे हैं, कहीं इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पे आके एहतजाज करने पे पर्चे कटवा रहे हैं। मामला सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के लिए गुस्सा भरा हुआ है, एक शख्स के लिए जुनून है। वो जो मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, नवाज शरीफ साहब से लेके चीफ ऑर्गेनाइज़र साहिबा तक, और उससे लेके सुल्तान राजा समेत और दीगर जो लोग हैं, बिलखुसूस रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब, मतलब एक शख्स के लिए जो है वो गुबार है, उसको निकालते हैं और फिर वो जो लफ्ज़ अदा करते हैं उसमें फिर उनको जो है ना निदामतों का सामना करना पड़ता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज नहीं पेश हुए इस मामले में, और अब ये जो इंतखाबात का मामला है इसमें हो सकता है कि
جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کوئی بینچ بنا دیں اور بینچ بنا کے جو ہے پھر اس پر بھی سپریم کورٹ میں سماعت ہو جائے. ویسے کل اعجاز الحسن صاحب کے جو ریمارکس تھے اس سے محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آئین شکنی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے, ہم آئین کی پاسداری کروائیں گے. تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے, اور اگر یہ 90 روز میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے اس وقت کوشش پاکستان مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی یہ ہے, اتحادی جماعتوں کی, کہ عمران خان کو مائنس کر کے جو ہے وہ جایا جائے انتخابات میں. اگر عمران خان مائنس نہیں ہوتا ہے تو انتخابات میں جانے کا فائدہ نہیں ہے. ہم نے مہنگائی کا معاملہ, معاشی حال جو اس وقت تباہ حالی ہے, اور جو معاشی ہم دہشت گردی اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں, اور جو مہنگائی کا بوجھ ہم اس قوم پہ لاد رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہم لایا گیا اور بٹھایا گیا ہے, تو یہ قوم جو ہے انتخابات میں ہمیں جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے جو ہے اس کا جواب دے گی. اور اسی وجہ سے اب ضمنی انتخابات سے جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ فرار ہوتے نظر آ رہے ہیں. پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے, پھر اس کے بعد انہوں نے کنونس کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کنونس کر رہی ہے عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کو کہ جی ان انتخابات میں حصہ نہ لیا جائے, ضمنی انتخابات میں, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ بھی کراچی میں 9 سیٹوں پر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہی ہے. خیر متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی ہے, یہ کہانی آپ سب جانتے ہیں. ابھی اس پہ بات کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ گفتگو اور طویل ہو جائے گی. تو اب یہ ضمنی انتخابات سے تو اب بھاگ رہے ہیں. اب اگر اس صورتحال میں پنجاب میں انتخابات آ جاتے ہیں, کے پی کے میں انتخابات آ جاتے ہیں, تو پھر لوگوں کے درمیان کس صورت میں جائیں گے؟ بیانیہ ہے نہیں. حکومت نے جو حال کر دیا ہے, خود محترمہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا اس حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں شہباز شریف صاحب, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور جو معاشی دہشت گردی کر رہے ہیں, جو عوام کے ساتھ اس وقت ظلم اور جبر ہو رہا ہے معاشی طور پہ, تو انہوں نے الیکشن میں جانے کے لیے کہنا یہ شروع کر دیا ہے کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں. میں تو جب اس حکومت کو مانوں گی کہ جب میرے ابا جی جو ہے نا آ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے. ابا جی اگر نہیں آتے ہیں اور انتخابات میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ شکست کھا جاتی ہے, تو کیا آپ اس شکست کو بھی نہیں مانیں گی؟ بڑی عجیب سی منطق آپ پیش کری ہے, اور اس پہ جو ہے صرف قوم کو جو ہے وہ ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے. پر ہوتا ایسا ہی ہے, جہاں موروثیت ہو, جہاں جمہوریت نہ ہو, جہاں موروثیت ہو, وہاں اسی قسم کے بیانات اور اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. اور جہاں جمہوریت کی جگہ موروثیت ہوتی ہے تو وہاں جو کارکن ہوتا ہے, جو رکن ہوتا ہے, جو آپ کا ووٹر ہوتا ہے, پھر وہ آپ کا رکن نہیں ہوتا, آپ کا کارکن نہیں, آپ کا نوکر ہوتا ہے. تو جی نوکر تالیاں ہی بجائیں گے اگر مالکن کچھ کہیں گی. تو خیر یہ سارا معاملہ ہے. پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا آئین شکنی ہوتی ہے, عدالتیں موجود ہیں. تیسرا, اب ان انتخابات میں جانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے 2 دن سے معاملہ چل رہا ہے, وہاں عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے, جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آپ کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی, اور اس ضمانت کے حوالے سے پیر کو جو ہے وہ سماعت ہونی ہے. آج اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی آئی جی پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے. ان ساری سیکیورٹی صورتحالوں کے باوجود عدالت کا ایک ہی حکم اور ایک ہی فیصلہ ہے کہ عمران خان صاحب اپیئر ہوں, پیش ہوں, جبکہ سلمان شہباز, شہباز شریف, حمزہ شہباز یا اور دیگر اسحاق ڈار صاحب کے اوپر مقدمات تھے. اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ مجرم تھے, اشتہاری تھے, آئے کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے, صرف اور صرف سیدھا جو ہے وہ وزارت خزانہ کی کرسی پہ جو ہے جا کے براجمان ہو گئے. تو یہ جو دوہرا معیار ہے, یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب بڑا گزرتا ہے, ناقابل برداشت. خیر عدالتیں ہیں, عدالتوں کے فیصلوں پر زیادہ تنقید کریں تو اپنا بھی حساب کتاب جو ہے وہ توہین عدالت کا لگ سکتا ہے. تو توہین عدالت سے بچتے ہوئے جو ہے وہ صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جی اب عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ رات بھر کوشش کی جاتی رہی, زمان پارک میں پریکٹس کرتے رہے, آتے رہے, ریکنگ کرتے رہے, پر ہزاروں لوگ زمان پارک کے باہر موجود تھے, جو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک حصار بنا کے جو ہے
وہ بیٹھے ہوئے تھے. آج عجیب بحث ہو رہی تھی ایک جگہ, کہنے لگے کہ جی زمان پارک پاکستان میں ہی ہے یا ہندوستان میں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں جی زمان پارک پاکستان میں ہی ہے, پر زمان پارک میں جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ بھی پاکستان میں ہے, اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, قوم اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اگر اپنی فکر ہوتی ہے, اپنی جائیدادوں کی فکر ہوتی ہے, اپنی اولاد کی فکر ہوتی, تو سزا یافتہ لوگ جو ہے وہ جعلی میڈیکل جمع کرا کے, اور ایسے جعلی میڈیکل کہ ایسا محسوس ہو کہ وینٹیلیٹر کا پیشنٹ ہے اور وہ اس ملک سے جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں NRO لے کر. تو جو اپنی قوم کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, قوم اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو بالکل آئیں, اگر چیزیں ہیں عمران خان صاحب کو گرفتار کریں. عمران خان نے اس سے پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں اور اب آگے بھی کریں گے. پر بات دراصل یہ کہ عمران خان کو جب تک آپ گرفتار کریں گے نہیں, جب تک آپ عمران خان کا اور عوام کا کنیکشن آپ کے جو ذہن میں ہے کہ جب تک منقطع نہیں ہوگا, جب تک عمران خان کی آواز اس قوم کے کانوں میں گونجتی رہے گی, جب تک ہم ووٹ اس ملک میں جو ہے نہیں لے سکتے, ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. تو اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے رات بھر بنی گالا کے چکر لگاتے رہیں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, کبھی کوششیں کرتے رہیں. تو خیر کل رات بھی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکے. آج جمعے کا دن ہے, آج کی بھی رات موجود ہے, پھر کل ہفتے کا دن ہے, ہفتے کی بھی رات موجود ہے, اس کے بعد پھر اتوار کا دن ہے. تو یہ 3 دن ہے. 72 گھنٹے عمران خان صاحب کے لیے بہت اہم, عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بہت اہم ہے. ایک طرف بجٹ کے نام پہ جو ہے وہ سارا معاملہ کیا گیا ہے, اور منی بجٹ کے نام پہ بگ بجٹ پیش کر دیا گیا. قوم ادھر بھی غصے میں ہے, اور اگر اس ساری صورتحال میں کوئی ایڈونچر یہ گورنمنٹ یہ امپورٹڈ حکومت کر جاتی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا, تو شاید یہ بہتر فیصلہ نہ ہو. پر ظاہر سی بات ہے کہ جب دل کو سکون دینا ہو, جب بڑوں کی خواہشیں پوری کرنی ہو, تو پھر وہ فیصلے بھی کر لیے جاتے ہیں جو ملک اور قوم کے جو ہے وہ فیور میں نہیں ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ اگلے 72 گھنٹے میں عمران خان صاحب کو یہ گرفتار کرتے ہیں, یا پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ پیر کو اس معاملے میں ضمانت حاصل کر لیتے ہیں. اب اگلی قوم کی نظریں جو ہے وہ عدلیہ پر ہیں کہ کیا عدلیہ اس ملک میں آئین کی پاسداری کرواتے ہوئے 90 روز میں انتخابات جو ہے وہ کروائے گی, اور اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس چلی گئی ہے درخواست. تو جیسے ہی کوئی بینچ بنتا ہے تو یہ بھی جو ہے نیک شگون نہیں رہے گا ان لوگوں کے لیے جو آئین توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں, چیف الیکشن کمشنر, انہوں نے بھی بتایا کہ جی مجھے جو ہے کام سے روکا جا رہا ہے. بتائیں کون روک رہا ہے کام سے؟ میں عملہ مانگتا ہوں, عملہ نہیں دیتے, میں فنڈ مانگتا ہوں, فنڈ نہیں دیتے, میں سیکیورٹی مانگتا ہوں, سیکیورٹی نہیں دیتے. یہ تینوں چیزیں SPDM گورنمنٹ کے جو ہے وہ ماتحت ہیں. تو کل تو چیف الیکشن کمشنر شکایت کر رہے تھے, یعنی کہ وہ بتا رہے تھے کہ جی یہ ادارے جو حکومت کے ہاتھ کے نیچے ہیں یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں آئین شکنی پہ. تو دیکھیں کہ انشاءاللہ جب اس کی سماعت ہوتی ہے تو پھر عدلیہ کا کیا فیصلہ آتا ہے, اور جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا. جب تک کے لیے جو ہے وہ اپنا خیال رکھیے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.